स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही देर में कार्रवाई का आगाज़ होगा। आप लोगों के ताउन का हम खैर मक़दम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। दो रोज़ा प्रोग्राम का जो शेड्यूल है मैं बताते हुए आगे चलता हूँ। 17 फरवरी जो कि आज जलसे का आगाज जूनियर ग्रुप से शुरू होगा, जो 7 साल से 15 साल के खारियों के दरमियान होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद सीनियर ग्रुप का कंपटीशन शुरू होगा, जिसमें 16 से लेकर 35 साल के खारियों का मुकाबला होगा। और कल बरोज़ पीर 18 तारीख को सुबह 10 बजे से इंशाअल्लाह मगरिब तक ख़वातीन का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कोई कैटेगरी नहीं। और इशा के बाद इंशाअल्लाह जलसा आम होगा, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर क़ारी क़ुर्रा शिरकत करेंगे और शहर के मशहूर उलमा शिरकत करेंगे। और इसी प्रोग्राम में इनामों की तकसीम होगी। मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले उन सभी हजरात का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला के शुक्र के बाद, जिन्हों की मेहनत से आज ये दिन अमल में आया। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ अर्ज करते हुए चलूं। मेरे उस्ताद मोहतरम का एक सपना था, एक तड़प थी कि कुरान मजीद की तिलावत करने वालों का भी एक प्रोग्राम हो, एक आलमी सतह पे प्रोग्राम हो, जिसमें अच्छे इनामात दिए जाएं। क्योंकि दूसरे फील्ड में, दूसरे तबकात में हर जगह प्रोग्राम होता है और बड़े बड़े इनामात दिए जाते हैं और उनको भी पब्लिसिटी मिलती है, मीडिया में उनके भी बारे में आता है। तो उसी तरह खिरत पढ़ने, कुरान जो अल्लाह का कलाम है, उसको पढ़ने वालों की भी अच्छी तरीके से इनामात दिए जाएं। तो उनकी तड़प, उनकी जुस्तजू, अल्लाह से बार बार दुआ आज इस दिन हमको नसीब मिला। और मेरे उस्ताद मोहतरम जिनकी आवाज़ में मुकम्मल कुरान मजीद मौजूद है, कुरान मजीद तफसीर के साथ रिकॉर्डेड मौजूद है। आपने खुलफाए राशिदीन के ऊपर सीरतुन नबी, खुलफाए राशिदीन की सीरत अपनी आवाज़ में रिकॉर्डेड है, जो कोई तारीफ के मोहताज नहीं। जब आपने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कुरान मजीद की तिलावत की, और जब आपने मिस्र में कुरान मजीद की तिलावत की तो मिस्र के जाने माने उस्ताद क़ुर्रा के ख़ानदान से आपको अल मंशवी का खिताब से नवाजा गया। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ क़ारी मोहम्मद नसीरुद्दीन अल मंशवी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और आज हमारे बीच मौलाना अब्दुल करीमी साहब भी हैं, जिससे मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो अब्दुल्ला कलीमी साहब कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मैं हमारे नसीर भाई
سے بھی نثار بھائی سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اسٹیج پر تشریف لائیں. آج کے پروگرام کا انعقاد میں ہمارے کمسین قاری محمد عمر شرف الدین کی خیرت سے شروع کرتا ہوں. عمر شرف الدین حافظ قاری محمد نصیر الدین المنشوی صاحب کے چھوٹے فرزند ہیں. محمد عمر شرف الدین کی خیرت سے آج کا پروگرام عمل میں آیا جائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ کرتا ہوں کہ وہ کمپٹیشن کے رولز بتاتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قوله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایسی متبرک محفل کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائی اور بے شمار درود پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور میں ان تمام شرکائے مسابقہ کا اور ان کے ساتھ جو حضرات آئے ہیں ان کے سرپرستوں کا ممنون ہوں. بہت دیر سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ پروگرام کچھ تاخیر سے شروع ہوا ہے، لیکن فوراً انشاءاللہ اب شروع ہو جائے گا. کچھ اصول و ضوابط میں بیان کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اچھی آواز سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، ترتیل کے ساتھ. قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. ہمارے اور آپ کے آقا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو آوازوں سے زینت دو. بے شک اچھی آواز سے قرآن مجید کا پڑھنا قرآن مجید کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے. اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کی تکمیل کی کوشش کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. تو یہ مسابقہ بس اب شروع ہی ہوا چاہتا ہے. اس میں 3 گروپ رکھے گئے ہیں. سینئر اور جونیئر گروپ کا تو آج ہوگا، خواتین اور طالبات کا کل مقابلہ ہوگا. آج کے مسابقے میں اب جونیئر گروپ 7 سال سے لے کر 15 سال تک کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں.
ان کو اپنا مشقیہ رکو تلاوت کرنا ہوگا جو وہ مشق کریں. اور اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیے کہ شرفیہ قرأت اکیڈمی کی کوشش ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھا جائے، اور اس کی کوششیں ترتیل کے پہلو میں بہت زیادہ ہیں. تجوید سے تو سبھی پڑھتے ہیں، سبھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن حسن صوت، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھا جائے، اس کوشش میں اس مسابقے کو رکھا گیا ہے. تو جو حضرات ترتیل سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کو تو 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا، لیکن جو تدویراً حدرن پڑھیں گے ان کو 2 یا 3 منٹ دیے جائیں گے، اس لیے کہ طلبہ ہمارے پاس کافی ہیں اور یہ تدویر اور حدر کا مسابقہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ترغیب کے لیے ان کو ضرور موقع دیا جائے گا. اور جو قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھتے، یعنی لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں، زبر زیر پیش کی، یا لحن خفی کی غلطیاں کرتے ہیں جیسے غنہ، اخفاء، اظہار کی، تو ان کو، ایسے لوگوں کو بیل مار دی جائے گی تاکہ قرآن مجید غلط نہ سنا جائے. حضور نے فرمایا کوئی قرآن غلط پڑھتا ہے تو اس کو روک. تو آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کی کوئی بے عزتی ہو رہی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے. چونکہ حضور نے قرآن کو غلط پڑھنے سے منع کیا ہے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم بیل ماریں. آپ کوئی دل شکستہ نہ ہو اور آپ کوشش یہ کریں کہ ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس مسابقے کے اندر جو بھی ججز حضرات ہیں وہ انٹرنیشنل ججز ہیں، جنہوں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کل ہند مقابلہ ہو رہا ہے لیکن انٹرنیشنل سطح پہ ہو رہا ہے. اس کی جو اصول اور بنیادیں ہیں انٹرنیشنل سطح پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو بھی توفیق نصیب فرمائی، ساری تفصیلات ہیں، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں ہونے والا ہر مسابقہ بین الاقوامی سطح پہ ہو. اس میں جو انعامات رکھے گئے ہیں وہ بھی اٹریکٹیو انعامات اس لیے رکھے گئے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ پیسے کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو کچھ ایسی رقم، کچھ ایسا تحفہ دیجئے جو لوگوں کی نظروں میں بھی گراں قدر. اللہ کے پاس جو اس کا مقام ہے اس کی تو کوئی حد نہ انتہا ہے. تو میں بلا کسی تاخیر کے مسابقے کے انعقاد کا اور مسابقے کے شروع ہونے کا اعلان کرتا ہوں. میں اپنے شاگرد عبد الرحمن کو یہ مائک سونپتا ہوں تاکہ وہ جلد سے جلد مسابقے کا آغاز کریں. بیل مارنے کی ایک مرتبہ بیل بجائی جائے گی تو اس وقت آپ کو ختم کرنے کے موڈ میں آ جانا چاہیے. دوسری مرتبہ جب ماری جائے گی اس کے بعد اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے 5 منٹ منہا کر دی جائیں گے، کینسل کر دی جائیں گے. تو پہلی بیل پر آپ تیار ہو جائیں کہ مجھے ختم کرنا ہے. جزاک اللہ. جلسے کا آغاز ہوا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت إذا الشمس
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم صدق الله العظيم. इसके बाद मैं दावत दूंगा तलहा शर्फ वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك
صدق اللہ العظیم. ججز نوٹ کریں محمد احمد حسینی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان الله. يسر الله لك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے تہنیتاً انہیں 1000 روپے دیا ہے. قرآن مجید سے پیسے کی کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. 1 کروڑ بلکہ لا تعداد بھی اگر روپے نچھاور کر دیے جائیں پھر بھی وہ ایک لفظ تو چھوڑیے 1 حرف کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا. میں اپنے تمام اساتذہ کا ممنون و مشکور ہوں. سب سے پہلے میرے والد بزرگوار قاری محمد شرف الدین علیہ الرحمہ جن کی گودوں میں پلا اور جن کی درویشانہ زندگی نے اس وجود کو بخشا. مجھے بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے مجددین اور بہت سارے قرآن مجید کی خدمت کرنے والے اس وقت یاد آ رہے ہیں. اتنے بزرگ مجھے یاد آ رہے ہیں میں جن کے نام لیتے ہوئے مجھے زبان میں تھرتھراہٹ ہو رہی ہے. ہم نے ایسے ایسے گوہروں کو حال حال میں کھویا ہے جن کی بھرپائی شاید ہی مستقبل قریب میں ممکن ہو. سید شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا درخت تھے اور ایک ایسا درخت انہوں نے لگا کر گیا ہے جو نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں قرآن مقدس کو تجوید کے ساتھ صحیح اصولوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک مدرسہ نہیں بلکہ لاکھوں مدرسے قائم کر دیا اور ان لاکھوں مدارس سے لاکھوں حفاظ قرآن ساری دنیا میں فیضیاب ہو رہے ہیں، فیضیاب ہو چکے ہیں اور فیضیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. حیدرآباد کی سرزمین کبھی بھی قرآن مقدس کے محنت کرنے والوں سے خالی نہیں رہی. قرآن مجید کا میدان آیا تو مولانا عبدالحق مکی رحمۃ اللہ علیہ جو مختصر قیام حیدرآباد میں
جنہوں نے 2 سال سوا 2 سال کے اندر جن ہیروں کو تیار کیا تھا، جس میں میرے دادا استاد السید کلیم اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور میرے اساتذہ میں میرے والد کے بعد ہندوستان کی ممتاز و مایہ شخصیت اور دور حاضر کے ایک عظیم استاد الشیخ قاری محمد علی خان صاحب رہے، اور پھر جب میری توجہ سبا عشرہ کی طرف ہوئی تو اس فقیر کو ایسے استاد کے آگے زانو ادب طے کرنے کی توفیق ہوئی جو خود ایک درویش تھا اور جس نے درویشانہ زندگی گزاری۔ اور میں نے مولانا عابد خان صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا تھا کہ عابد بھائی بچے تھے اس وقت میں جب مل صاحب کے پاس پڑھنے جاتے تھے، تو عابد بھائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں بہت رات میں مل صاحب کے پاس گیا پڑھنے کے لیے، تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ یہ عابد بھائی کے الفاظ ہے، اور یہ فقیر خود مل صاحب کے پاس سے کم رات میں 2 بجے لوٹا ہے۔ قاری عبدالعلیم میری مراد قاری عبدالعلیم صاحب سبا عشرہ اور سابقہ خطیب جامع مسجد ملے پلی 15 سال تک، جن کے برادر خورد ملک کے ممتاز و مایہ شاعر رحمان جامی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو عابد بھائی سنائے تھے ایک مرتبہ کہ 12 بجے کا وقت تھا، میں مل صاحب کے پاس پڑھنے گیا تو مل صاحب نے کہا عابد مجھے بھوک لگی، عابد مجھے بھوک لگی ہے اور تم جا کے ذرا باورچی خانے میں دیکھنا، اگر کوئی چیز ہے تو لے آنا۔ تو عابد بھائی کا کہنا یہ ہے کہ میں جب باورچی خانے میں گیا تو مجھے روکھی سوکھی 2 روٹیاں ملی، اور میں وہ روٹیاں لے آیا۔ مل صاحب شاید کوئی شیرہ تھا یا شیروا تھا، اس میں ڈبو کر خود عابد بھائی نے اور مل صاحب نے کھانا کھایا۔ میرے والد کی بات کروں تو جب میرے والد بزرگوار اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو میں نے ان کے جب ان کے اثاثے دیکھے تو صرف مجھے 400 روپے ملے، نہ وہ کسی کو باقی، نہ ان کا کوئی باقی، ہو سکتا کوئی ان کا باقی ہو لیکن وہ کسی کو باقی نہیں تھے۔ اتنی ہلکی پھلکی زندگی، اور ہمیشہ ہم کو یہ تاکید کرتے رہے کہ اپنا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھو، لینے والا مت رکھو۔ اس وقت میری امی جان حیات ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں، یہاں موجود ہیں۔ میں ایسی ماں کی گود میں پلا ہوں الحمدللہ، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ترغیب اور شکران نعمت کے طور کہ جن کی گودوں میں قرآن ہوتا ہے ان گھرانوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت لیتا ہے۔ جب ہم 3-4 سال کے ہوئے تو والدہ نے میرے والد سے کہا کہ بچوں کو عصری تعلیم دلوانے سے پہلے آپ بچوں کے قرآن مجید کے ختم کرنے کا انتظام کریں، اگر بچے بڑے ہو جائیں گے تو قرآن کریم کی ان کی درستگی نہیں ہوگی اور وہ قرآن سے رہ جائیں گے۔ تو میری امی جان کی فکر اور کوشش نے مجھے اور میرے بھائی کو 7 سال میں مکمل تجوید کے ساتھ قرآن مجید ختم کروایا۔ ایسے اساتذہ اور ایسے قرآن مجید کے چاہنے والے، قرآن مجید کے پڑھنے والے، ایسوں کی اس فقیر کو اور ہمارے ساتھیوں کو صحبت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے بے حد غم ہو رہا ہے کہ سید شاہ عبدالرحمن الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ فیض العلوم میں قیام کرتے تھے اور وہ محتاج تعارف نہیں ہیں، ان کے شاگرد مولانا قاری امیر حسن صاحب، جن کو اگر میں یہ کہوں کہ چلتا پھرتا ایک فرشتہ تھے تو بھیجا نہ ہوگا، میں نے ان سے زیادہ کسی کو آہستہ بات کرتے ہوئے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور میں گستاخ ہوں، میں قرآن مقدس کے معاملے میں بڑا بے باک ہوا ہوں۔ حال ہی میں جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی 2-2.5 سال 3 سال پہلے،
جناب عبدالقوی صاحب بھی اس نشست میں موجود تھے. حمزہ اور الف کے معاملے میں جب بات ہوئی ان سے تو انہوں نے اس نرمی کے ساتھ مجھے سمجھایا اور اس نرمی سے گفتگو کی کہ آج مجھے وہ لوگ بے حد یاد آ رہے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے تو یقین مانیے آج ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہو. آج وہ نہیں ہیں لیکن ان کے شاگرد موجود ہیں، مولانا عبدالقوی صاحب موجود ہیں، اور بے شمار لوگ ان کے موجود ہیں جو قرآن مجید کی خدمات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ خدمات ہم رہیں کہ نہ رہیں، قرآن مقدس کی خدمات جاری و ساری رہیں گی. ایک دو اور خادمین قرآن، تاج القراء تاج الدین صاحب اور قاری میر روشن علی صاحب، قاری سید کلیم اللہ حسینی صاحب، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے سرزمین دکن کو فن قرأت سے آشنا کیا، اور اس میں قاری عبدالباری صاحب جنہوں نے قرآن مقدس کو اچھی آواز سے پڑھنا کے تعارف کروایا. اور میرے درمیان میں حافظ عبدالباسط یمانی صاحب بھی موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ شاہنشین پر تشریف لائیں. حافظ عبدالباسط یمانی اور سید شاہ غفور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے حفاظ تھے جنہوں نے سارے دکن کے اندر تراویح سنانے کا ایک ماحول بنایا. تو ایسے ماحول کے اندر ہم بھی ایک کڑی ہیں. میرے والد جب سید شاہ کلیم اللہ حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آخری درس ختم کر چکے تجوید کا اور انہوں نے سند حاصل کی تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر سید کلیم اللہ حسینی صاحب نے ان سے پوچھا شرف الدین صاحب اب کیا کریں گے آپ؟ تو میرے والد بزرگوار بالکل ایسے ایک دم سہم گئے. بولے مول صاحب میں تو سند لے لیا ہوں الحمدللہ. تو بولے آپ ایک کام یہ کریے، اب آپ سند لے کر خاموش نہ بیٹھے، آپ سنکل کی طرح ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے. جس طرح کڑی سے کڑی اور سنکل سے سنکل لگتی ہے، آپ ہمارے شاگرد ہیں، قرآن کی خدمت کیجئے. بس وہ دن تھا اور 40 سال تک انہوں نے خاموش خدمت کی. قرآن مجید کے تعلق سے میں کیا کہہ سکتا ہوں، قرآن مجید کا ادنا خادم ہوں، لیکن جو خادمین قرآن دنیا میں موجود ہیں اس میں ایک بڑا نام مولانا عبدالقوی صاحب کا بھی ہے، جن کے زیر ادارت بے شمار مدارس چل رہے ہیں. ہم قدردان ہیں ہر اس قاری قرآن کے، ہر اس حافظ کے، ہر اس خادم کے جو قرآن مجید کی خدمت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، قرآن مقدس کی خدمت کرتا ہے تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. تو میں گزارش کروں گا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور صرف ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن مقدس کے تعلق سے ارشاد فرمائیں اور خاص طور سے فن قرأت کے تعلق سے، تاکہ ہمارے اندر شعور بیدار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ اس بات کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ دو چیزیں ایسی بندوں کو دی گئی ہیں کہ خوش ہونے والوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے. اور دنیا میں جتنے خزانے جمع کیے جا سکتے ہیں، جمع کرنے کے قابل جتنی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آدمی جی لگاتا ہے، جن پر آدمی کی ہوس اور لالچ اور حرص مرتی ہے، ان میں سب سے زیادہ جمع کرنے کے قابل یہی دو چیزیں ہیں. ہوا خیر مما یجمعون. اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمام چیزوں سے زیادہ، جمع کرنے والی چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں. لوگ خزانے جمع کر رہے ہیں،
لوگ جائیدادیں جمع کر رہے ہیں، لوگ سیم و زر جمع کر رہے ہیں، کوئی ہیرے جواہرات کا خواہش مند ہے، کوئی کسی چیز کو اکٹھا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو، لیکن جتنی چیزیں جمع کر رہے ہیں لوگ، ان میں سب سے بہتر یہی نعمت ہے، یہی دولت ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن کریم میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کو ایسی چیز فرمایا گیا ہے جس پر فرحت حاصل ہونا چاہیے، یہ فرحت وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ منع فرما دیا ہے۔ حضرت حکیم لقمان کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشی میں بدمست مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہی فرحت جس کو دنیا کی نسبت سے ممنوع قرار دیا گیا تھا، اسی فرحت کا یہاں حکم دیا گیا۔ ان دو نعمتوں کی نسبت سے، ایک اللہ کا فضل، دوسرے اس کی رحمت، تو اے اللہ کے رسول یہ دو چیزوں سے مراد کیا ہے؟ ان دو چیزوں سے مراد کیا ہے؟ اور اللہ جزائے خیر دے سیدنا ابو سعید خدری کو کہ اگر وہ نہ پوچھ لیتے تو ہم جیسے دنیا کے پیچھے مرنے والے بدعقل لوگ سیم و زر کو اور سونے چاندی کو، بینک بیلنس کو، جائیدادوں کو، جاگیروں کو ہی اللہ کا فضل سمجھتے، بڑے بڑے مکانات محلات بنا کر، جس چاہے وہ حلال سے ہوں چاہے حرام سے ہوں، ھذا من فضل ربی لکھ کر لگانے والے کس چیز کو فضل سمجھ سکتے تھے؟ اس لیے صحابہ کا پوچھنا ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہوا کہ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور رحمت سے مراد میری ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں ایسی دی ہیں کہ بس ان دو نعمتوں کے ملنے کے بعد کسی نعمت کے نہ ملنے کا غم کسی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم کلام اللہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جتنے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں ان سب کتابوں کو کتاب اللہ کہا گیا ہے، ان میں سے کسی بھی کتاب کو کلام اللہ نہیں کہا گیا ہے۔ صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو قرآن میں کتاب اللہ بھی کہا گیا، کلام اللہ بھی کہا گیا۔ کلام اللہ اس لیے کہ جیسے کسی کا بھی کلام اس کے دل سے، اس کی زبان کے ذریعے باہر آتا ہے، اللہ کا کلام اللہ کی ذات میں سے اس کی شان کے مطابق تکلم ہوا ہے، تلفظ ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ خرج من اللہ سبحانہ وتعالی، قرآن سے برکت حاصل کرو، وہ اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا، کلام کی پیدائش، کلام کا وجود تو پہلے دل میں ہوتا ہے اور زبان اس کی ترجمان ہوتی ہے۔ جب قرآن کلام اللہ ہے تو اس کی ذات میں سے، اس کی زبان سے، اس کی شان کے مطابق ظاہر ہوا اور اللہ نے تکلم کیا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جب بھی پہلے کوئی کتاب نازل کی تو جبرائیل سے یوں کہا کہ تم لوح محفوظ سے یہ چیز لے جا کر نبی کو پہنچا دو، چنانچہ انہوں نے پہنچا دی۔ لیکن قرآن کریم کا نزول اس شان سے ہوا ہے کہ جب بھی اللہ کو قرآن کی کوئی قسط اتارنی ہوئی اپنے حبیب کے قلب مبارک پر تو اللہ نے جبرائیل کو بلا کر خود اس کا تلفظ فرمایا ہے، اپنی شان کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے۔ یہ قرآن جو ابھی ہمارے بچے نے پڑھا اور اسی طرح ہم بھی پڑھتے ہیں، حفاظ پڑھتے ہیں، جس کی 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تلفظ نہ فرمایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب اتارا گیا حضرت جبرائیل کے ذریعے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روح قدس نے آپ کے قلب پر اللہ کی طرف سے اتارا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کرام کے سامنے سناتے تھے۔ جب آپ سناتے تھے
تو اسی طرح سناتے تھے جیسے جبرائیل نے سنایا تھا، اور جبرائیل اسی طرح سناتے تھے جیسے انہوں نے اللہ پاک سے سنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن ترتیل سے پڑھا ہے، اور نبی سے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور جبرائیل کا پڑھنا صرف واسطہ تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے نبی جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ اسی کا اتباع کیجئے پڑھنے میں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کیفا متفق نہیں پڑھا جا سکتا، ایک عربی لینگویج سمجھ کر جس علاقے میں جیسی ہو ویسی نہیں پڑھی جا سکتی، ایک زبان عام کی طرح عرب کے لوگوں کو بھی قرآن پڑھنا ہے تو تجوید سیکھنا پڑتا ہے۔ ان کی مادری زبان عربی ہونے کی وجہ سے وہ جیسے چاہے قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ جیسے چاہے گفتگو کر سکتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن ان کو بھی قراء اور مجودین سے سیکھنا پڑتا ہے، تب وہ صحیح پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے اتارے، قرآن کے معانی بھی اللہ نے اتارے، اور قرآن کے تلفظ کا انداز بھی اللہ نے اتارا، اس لیے اس کا سیکھنا لازم اور ضروری ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے تجوید کا اتنا سیکھنا کہ نماز صحیح ہو جائے فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کی وجہ سے صحابہ نے اہتمام کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے بعض غیر صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے کسی جگہ قرآن کے پڑھنے میں ایسا انداز اختیار کیا جیسا نبی نے نہیں کیا تھا، تو نماز میں انہوں نے غلطی بتائی اور نماز میں روکا انہوں نے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک غیر صحابی نے نماز پڑھائی اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اس میں الفقراء کو کھینچ کر نہیں پڑھا انہوں نے، تو فوراً ایک صحابی نے ٹوکا اور نماز کے بعد فرمایا لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے اور نماز پڑھاتے ہیں۔ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفقراء کھینچ کر پڑھا تھا، اور ان کو کھینچ کے پڑھنا نہیں آتا اور امامت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام امامت کا اہل بھی نہیں سمجھتے تھے جس کو قرآن کریم صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دیہات کے لوگوں نے پوچھا اب تو ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے وطن چلے جائیں تو ہمارا امام مقرر کر دیجئے کہ کون ہمیں نماز پڑھائے گا۔ تو اللہ کے نبی امام مقرر کرتے تو ایک قبیلے والوں کا مقرر ہوتا، اور ضرورت تھی پوری قیامت تک کی انسانیت کی رہنمائی کی، تو آپ نے ان کے جواب میں یوں فرمایا کہ یا امکم اقرؤکم بالقرآن، جو تم میں قرآن کا سب سے بہتر پڑھنے والا ہے وہ تمہاری امامت کرے گا، تمہاری امامت وہ کرے گا جو سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی کتاب کی طرف ہم توجہ دیں۔ آج بڑی غفلت ہے، عمریں گزر جاتی ہیں، لوگوں نے قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں سیکھا، اور قرآن مجید کی تجوید ترتیل اللہ کو سننا پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، جبرائیل آ کر آپ کا سنتے تھے اور جبرائیل آپ کو سناتے تھے، اور اسی طرح صحابہ آپس میں سناتے تھے۔ اللہ کو بعض بندوں کا پڑھنا بہت پسند آتا تھا، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ بھی سنیے، اور کسی کے بارے میں فرمایا آپ سنائیے۔ تو یہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا حق تبارک و تعالی شانہ سے کلام کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تفصیل کا موقع نہیں، میں ایک سفر سے واپس آیا اور ہمارے نصیر بھائی کی خواہش پر یہاں پر سیدھے پہنچ گیا تھا، اور اس آپ کے صاحبزادے نے ماشاءاللہ قرآن مجید سنایا۔ کس طرح سنایا آپ نے دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر ماحول میں ہوتا ہے اور اس کے کان شروع سے قرآن مجید کے صحیح سننے کے آشنا ہوتے ہیں اور پھر وہ مشق کرتا ہے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے قاریوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے موافق پڑھ کے بتا سکتا ہے۔ ہمارے حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مشق کی اندر بڑا کمال ہے، اور مثال دیتے تھے کہ مسجد کی دیوار پر کہیں خوبصورت اللہ لکھا ہوا ہو اور تم اس کو 10 سال تک مسجد میں آتے ہو، روز دیکھ کے جاتے رہو، تب بھی تم کو ایک حرف لکھنا نہیں آئے گا، اور اگر مشق شروع کر دو تو شاید 10-12 ہی دن میں تم اس طرح لکھ کے بتا سکتے ہو۔ تو آج اگر ہم صرف سنتے رہیں گے تو کام نہیں چلے گا، سننے کا ثواب ملے گا یقیناً،
لیکن آپ بھی مشق کریں قرآن صحیح پڑھنے کی. ایک دن آپ کو بھی پڑھنا آ جائے گا. آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن کی مشق کرانے کے لیے قرائے کرام کی خدمت میں بھیجیں. تو جیسے قاری صاحب کا بچہ قرآن مجید کو اتنے عمدہ طریقے سے سنا, آپ کے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا آ جائے گا, بچیوں کو بھی آ جائے گا. مجھے معلوم ہوا کہ 200-250 بچے بچیاں 2 دن سے یہاں پر مشق میں حصہ لے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ کی مساعی کو شرف قبول عطا فرمائے, برکت نصیب فرمائے, متعدی فرمائے اور مسلمانوں کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں ممنون ہوں جناب مولانا عبدالقوی صاحب کا. آپ نے اپنی تقریر کے آخر میں جو واقعہ سنایا ہے اس کے اندر خاص طور سے اہل علماء کے لیے اور عام طور سے عمومی طور پر تمام لوگوں کے لیے یہ بات غور کرنے کے قابل ہے. اور یہ فقیر بھی ہر جگہ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی اس کو موقع ملتا ہے یہ ضرور کہتا آ رہا ہے کہ آج کل جو مدارس دینیہ میں اور ائمہ کرام کم و بیش اس میں ہوں گے جو اس کا حق ادا کر رہے ہوں. فیض العلوم کے حفاظ کو میں نے دیکھا کہ وہ مد متصل اور مد منفصل کا پورا حق ادا کرتے ہیں. یا فیض العلوم سے منسلک جتنے مدارس ہیں کم و بیش اس میں اہتمام پایا جاتا ہے. اشرف العلوم میں بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اساتذہ پڑھاتے ہوں, بچے پڑھتے نہیں ہوں گے, لیکن بعض جگہ ہم کو مساجد کے ائمہ جو خود استاد ہوتے ہیں ان سے بھی یہ سننے کو ملا اور آپ کو بھی سننے کو ملے گا. میں کسی ایسے لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کے معنوں میں فرق آتا ہے. مولانا عبدالقوی صاحب نے آپ کی عمر اللہ دراز کرے ایسی مثال دی ہے کہ مد کے کھینچنے میں کسی صرف اور صرف ایک اصولی غلطی ہے, اس میں معنوں میں فرق نہیں آتا, لیکن مد متصل کو آج کم و بیش 99% نہیں کھینچا جا رہا ہے. اور وہی مثال آپ نے دی للفقراء, 4 تا 5 حرکت کھینچنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ نہیں کھینچتے ہیں تو آپ غلطی کے مرتکب ہیں, چاہے آپ مفتی ہو کہ عالم ہو کہ حافظ ہو, کوئی بھی ہو. قرآن مجید غلط اگر نہیں پڑھنا ہے تو امامت بھی نہیں کرنا ہے. تو اس کا لحاظ ضرور رکھیں. مد منفصل کے لیے گنجائش ہے, اس لیے کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مد منفصل کو 1 الف کے برابر کھینچا ہے اور اس کا بھی ایک اصول ہے. ساری قرآن مجید اگر آپ مد منفصل یعنی مد جائز جیسے وما ادراکا ہے تو یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے, مد جائز ہے. اس طرح اگر 1 حرکت آپ کو 1 الف یا 2 حرکت کھینچنا ہے تو سارا قرآن کا مد آپ اسی 1 الف یا 2 حرکت سے پڑھیے, یہ جائز ہے. یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کہیں آپ 2 حرکت کھینچیں, کہیں 3 حرکت کھینچیں, کہیں 4 حرکت کھینچیں. اور مد متصل کو تو آپ 4 تا 5 حرکت ضرور کھینچنا ہے, ورنہ تلاوت کا نقص ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہاں پر جتنے حضرات جو اس بات کو سن رہے ہیں ضرور توجہ فرمائیں انشاءاللہ تعالی. ایک اور بات میں بھول گیا تھا. قرآن مجید کی جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو اس وقت علیل ہے. ہم نے ان سے گزارش کی تھی, وہ کوئی اور نہیں بلکہ تاج القرہ اور حیدرآباد کی جامع مسجد, سب سے قدیم مسجد, محمد قلی قطب شاہ کی یادگار, مکہ مسجد کے خطیب و امام مولانا عبداللہ قریشی الازہری مدثر اللہ العالی ہیں, جنہوں نے آپ کو حیرت ہوگی میں جب فون کیا, یہاں پر ہمارے شاگرد اور مولانا عبداللہ قریشی صاحب کے شاگرد زید موجود ہیں. میں جب زید کو فون کیا تو اللہ کی قسم ہے وہ فریش ہیں, بستر پر ہیں, لیکن بستر پر رہ کر مجھے ان کے کمرے سے قرآن مجید کی آوازیں آ رہی تھی. وہ بچوں کو درس دے رہے تھے. اور ایسے ہی لوگوں سے یقین مانیے اللہ کے عذابات ٹل جاتے ہیں. میں بہت کمی محسوس کر رہا ہوں. جناب عبداللہ قریشی الازہری
متضل علی کی ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. جب وہ مکہ مسجد کے بلند و بالا دیواروں سے اور خوبصورت محراب سے جب خطبہ دیتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہندوستان میں نہیں بلکہ مصر یا کسی اسلامی مملکت کے شہر میں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. اور سیکھنے کے تعلق سے مولانا نے فرمایا آپ خود ادارے اشرف العلوم کے بانی ہیں اور اس کے بھی کئی بچے پیدا ہو چکے ہیں. میری مراد کئی مدرسے ہیں اضلاع کے اندر, شہر حیدرآباد کے اندر. میں آمبور گیا تو وہاں پہ ایک صاحب نے سوال کیا, صاحب آپ کی عبدالقوی صاحب سے ملاقات ہوتی. جواب دینے سے قاصر رہا. میں نے کہا کہ بھائی ملاقات کیا کہتے ہیں آپ, سانسوں میں سے سانسیں ٹکراتی ہیں, اتنی قریب ہم ہیں. ملاقات تو وہ دور کی بات ہے. ملاقات ایسے لفظ کے لیے کہا جاتا ہے جس سے آشنائی نہ ہو. یہاں تو جسمانی طور پہ ہم دور ضرور رہتے ہیں لیکن قرآن مجید کی خدمت نے ہم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یکجا کر دیا ہے. ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. تو اس فقیر کا بھی ادارہ ہے شرفیہ تجوید و قرأت حفظ اکیڈمی کا, جو بغیر کسی مطالبے کے کام کرتا ہے. کوئی فیس آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعد نماز فجر یہ فقیر تعلیم دیتا ہے. میری آپ تمام سے بلا لحاظ عمر 5 سال سے لے کے 500 سال تک اگر کسی کی عمر ہے تو اس تک بھی ہم خدمت کرنے تیار ہیں. ہم فجر کے بعد قرآن مجید پڑھاتے ہیں. آپ بلا تکلف و تردد ضرور آئیے. اور اس موقع پر مفتی رفیع الدین صاحب کی وہ تجویز مجھے بہت پسند آئی. انہوں نے فون پر مجھے بتایا کہ قاری صاحب ہم 20 حفاظ کرام کو ایسے آپ کے پاس بھیج رہے ہیں, آپ ان کو تربیت دیجئے. یہ 20 انشاءاللہ تعالی شہر کے مختلف علاقوں میں پھیل جائیں گے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں جناب مولانا عبدالقوی صاحب سے اور تمام مدارس دنیا کے بزرگ حضرات سے کہ فن قرأت, فن تجوید کے تو اندر ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن حسن صوت کے تعلق سے کوششیں جہاں کی وہاں ہیں. آپ ضرور بھجوائیے. ایک پینل اگر منظور اگر آپ کریں 5 آدمیوں کا 10 آدمیوں کا تو آپ ان کو بھجوائیں گے. انشاءاللہ خدمت کرنا ہمارا کام ہے. ہم ساری زندگی وقف کر چکے ہیں, کوئی وقت نہیں ہے. 24 گھنٹے صبح فجر سے لے کے دوسری فجر تک آپ جو بھی وقت دیں ہم آپ کی خدمت کرنے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کام بہت آسان ہو جائے گا. جب تک قراء کرام علماء سے ربط ضبط میں نہیں رہیں گے یہ کام آگے نہیں بڑھے گا. مدارس دینیا میں قرأت کا کام کرنا بہت ضروری ہے اور یہ کام قراء سے ہوگا اور قراء کو علماء کی ضرورت ہے, علماء کو قراء کی ضرورت ہے. تو جب یہ دونوں مل جائیں گے تو کام بہت اچھی طریقے سے ہوگا. تو ان خیالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ ضرور تشریف لائیے. بہت دیر سے آپ لوگ تشریف رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد انعامات کی تقسیم ہوگی اور انعامات کی تقسیم سے پہلے ان خوش نصیبوں کے نام پکارے جائیں گے جنہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں. اول دوم سوم اور ان سے قرأت پڑھائی جائے گی, آپ ان کو بھی سنیں گے. اس کے بعد انعامات کی تقسیم عمل میں آئے گی. میں میرے بزرگ استاد جناب رحمان جامی صاحب جو ملک کے مایناز شاعر ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب مولانا عبدالقوی صاحب کی شال پوشی فرمائیں.
حضرات گرامی، اب میں قرأت کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. ہمارے شہر حیدرآباد کے مشہور قاری محسان بن عثمان جابری، اگر وہ یہاں پر موجود ہیں تو وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا